नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने विरासत के क़वानीन पढ़े थे, उसके बारे में अहकामात पढ़े थे और तर्का जो अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया है वो पढ़ा था, जिसमें अल्लाह ताला ने ताकीद की है औलाद के बारे में कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होगा। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों और वो 2 से ज़ायद हों तो इनके तरके से 2/3 हिस्सा है, और अगर एक ही हो तो इसका तरका का निस्फ हिस्सा है। अगर मैयत की औलाद भी हो और वालिदैन भी तो वालिदैन में से हर एक का 6ठा हिस्सा है। अगर मैयत की औलाद ना हो और इसके वारिस सिर्फ वालिदैन ही हों तो फिर माँ का 1/4 हिस्सा है। अगर इसके बहन भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा है, और ये तकसीम मैयत का कर्जा और इसकी वसीयत अदा करने के बाद होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मियाँ बीवी और ज़ौजैन के दरमियान जो तरके की तकसीम है वो कैसे होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी बीवियों की अगर औलाद ना हो तो इनके तरके से तुम्हारा निस्फ हिस्सा है, यानी मर्द का हिस्सा बीवी से, और अगर औलाद हो तो फिर मर्द का 4था हिस्सा है। अब अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो बीवियों का 4था हिस्सा है, और अगर औलाद हो तो 8वां हिस्सा है। ये है बीवी का हिस्सा मर्द के तरके में से। ये सब जो तकसीम है वो वसीयत की तामील और कर्ज़े की अदायगी के बाद होगी। अगर मैयत कलाला है, यानी ना उसके वालिदैन हैं, ना दादा दादी हैं, ना पोता पोती हैं, सिर्फ उसके बहन भाई हैं, तो फिर क्या होगा, हर एक का 6ठा हिस्सा है, और अगर बहन भाई ज़्यादा हैं तो वो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद हैं, जो इनकी पैरवी करेगा वो जन्नत के ऐसे बागात में दाखिल कर दिया जाएगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, जबकि जो शख्स इन हदूद से आगे निकलने की कोशिश करेगा और सरकशी करेगा उसके लिए दोज़ख का दर्दनाक अज़ाब तैयार है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो औरतें बदकारी की मर्तकब होती हैं उनके लिए 4 आदमियों की गवाही होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गवाही दे दें तो इन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और फ़ैसला सादिर फरमा दे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 20 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ुहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़आरिदू अन्हुमा इन्नल्लाहा काना तव्वाबर रहीमा। और तुम में से जो मर्द और औरत इस फ़ेल का इर्तिकाब करें इन्हें इज़्ज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो इनका पीछा छोड़ दो। यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया है वल्ज़ाना, वल्ज़ाना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ख्वाह ये ज़िना करने वाला मर्द हो या औरत हो, या दोनों मर्द हों और लवातत के मर्तकब हों। इस लफ्ज़ में दोनों सूरतों की गुंजाइश है, तो ऐसे मर्दों या ऐसे मर्द और औरत की इब्तदाई सज़ा ये थी कि इन्हें मार पीट की जाती थी और बुला भला कहा जाता था और जलील किया जाता था। ख़वाज़ानी मर्द हो या औरत, दोनों के लिए तो ये सज़ा थी, और औरत के लिए ये सज़ा इजाफ़ी थी कि इसे घर में बंद रखा जाए। और दूसरी सज़ा तजवीज़ करने के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि कोई और अल्लाह ताला सज़ा तजवीज़ करें। बाद में इस हुक्म के बाद ज़ानी मर्द और औरतों के लिए सूरह नूर में सज़ा तजवीज़ फरमा दी गई, यानी वो कोड़े मारने वाली, जो हम सूरह नूर में इंशाअल्लाह से पढ़ेंगे। यानी अगर वो मार पीट के दौरान या इसके बाद अपने किए पर नादिम हो जाएं तो आइंदा अपनी इस्लाह कर लें, तो लोगों को मज़ीद इनके ऊपर मलामत नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 70। इन्नमत तौबातु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला पर कबूलियत तौबा का हक़ सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए है जो नादानिस्ता जब कोई बुरा काम कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल फरमाता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है।
اب یہاں پہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے 2 باتوں کی قید لگا دی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ جو ہے از راہ نادانی، جہالت، نادانستہ طور پر اس سے سرزد ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس قصوروار کو بعد میں جلد ہی وہ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر اور اللہ کے احکام پر دلیر ہو گیا، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مطلب اب آپ سے گناہ ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، اس کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جب انسان کے اوپر نزاع کا عالم طاری ہو جائے، وہ موت کے آثار دیکھ لے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگیں، تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا، کیونکہ اب وہ دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرہ کی سرحد پر کھڑا ہو گیا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا۔ اس آیت میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ تھے جو کہ مسلمان ساری عمر گناہ کرتے کرتے گزار دیے، اور دوسرے وہ کافر تھے جو اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مسلمانوں نے توبہ نہیں کی، کافروں نے کفر نہیں چھوڑا۔ ان 2 قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب آیات پڑھی ہیں، انہیں ریلیٹ کریں تو ایک تو شخص وہ ہے جس نے نادانستہ گناہ کیا، اسے معلوم ہو گیا، اس نے فوراً توبہ کر لی۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہو جاتا ہے، اور وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا، ورنہ وہ تو مختار ہے جو مرضی کرے، توبہ قبول بھی کرے نہ بھی کرے، اسے تو کسی کی قید نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کی جو شرط ہے وہ کیا پائی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پر ہی کرتے ہیں، مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دیر کرے جاتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے تو توبہ کرے چاہے تو نہ کرے۔ اب تیسری کیٹیگری کے لوگ کیا ہیں؟ ایسے مسلمان جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہ آیا، اب خیال آیا تو موت کے وقت۔ ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اور چوتھی کیٹیگری بھی ہے ایک، جو توبہ کیے بغیر کفر ہی کی حالت میں مر گیا، اس کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ اوپر بیان کی جا چکی ہے کہ اب تو موت اس کی آ گئی، اب کیا فائدہ، اب تو اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تورثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال یعنی حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو۔
عورتوں کو بھی جاہلیت کے دور میں ترکے کا مال تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا۔ چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ غرض اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ اور پھر اس کے لیے یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پوری طرح آزادی دے دی گئی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ گھر میں قید رکھنے کا اختیار صرف اس صورت میں ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کریں، جیسے کہ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ صرف مال ہتھیانے کے لیے عورتوں کو روکے رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں بھی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے سب سے کامل شخص وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور موقع پر خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو ضرور کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی ہوگی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی ان حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر شوہروں کو جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو تم نے اسے خواہ ڈھیر سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ مرد اپنی بیویوں کو دے چکے ہوں ہرگز وہ واپس نہ لیں۔ بیویوں کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے تو پھر اسے واپس نہیں لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقہ اور دوسری روایات کے مطابق اپنی ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بہتان اور صریح گناہ اس لحاظ سے ہے یہ واپس لینا کہ نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہٰذا عورت سے پورے حق مہر کا یا اس کا کچھ حصہ واپس لینا بالکل نہیں ٹھیک اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دے رہے ہو تو طلاق دیتے وقت بھی ان سے کچھ واپس نہ لو جو تم انہیں دے چکے ہو، اور اچھے طریقے سے دستور کے مطابق انہیں رخصت کرو۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔